बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक नए और अछूते टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अब ये टॉपिक नया इसलिए है कि इस टॉपिक के ऊपर आज से पहले मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं की, और अछूता इसलिए है कि इस सेंस में इस टॉपिक के ऊपर शायद किसी और ने भी बात नहीं की। अब इस टॉपिक की तफसील बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन क्लिक कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास भी हम तक अपने कमेंट्स की शक्ल में पहुँचाते रहें। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में मैंने कहा कि नया है, कीमियागरी, अलकेमी। दुनिया में बहुत लंबा अरसा हुआ धातों को सोना बनाने, पारस को ढूंढने, पारस के बारे में रिसर्च करने। पारस वो पत्थर होता है जो किसी भी धात से या किसी भी चीज़ से टच कर जाए तो उसको सोना बना देता है। अब ये जो अलकेमी या कीमियागरी है, इसके बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं। एक ज़ाहिरी कीमियागरी है, धात को सोना बनाना, और एक बातनी कीमियागरी है, इंसान को पारस बना देना, इंसान को अल्लाह के इतना करीब कर देना कि वो जिसके ऊपर हाथ रखे उसको सोने का बना दे। इंसान खुद सोने का बनता है। इसके पीछे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक रिसर्च है जिसको दुनिया एक और तनाजुर से देखती है। मैं आज उसको दूसरे तनाजुर से पेश करने की कोशिश करूंगा। खुदी और बेखुदी का कॉन्सेप्ट। खुदी और बेखुदी का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले इंसान अपने आप को मजबूत करता है, अपने अंदर की मंजिलें तय करता है और खुद को एक कामिल इंसान बनाता है। वो ज़ब्ते नफ्स में रहता है, वो अल्लाह की इताअत करता है, वो दीन पे कारबंद रहता है और फिर वो एक कामिल इंसान की हैसियत से दुनिया में मौजूद होता है। फिर बहुत सारे कामिल इंसान मिलके एक बड़ा मुआशरा तख्लीक करते हैं जो दुनिया में सोशल वेलफेयर स्टेट्स की बुनियाद बनता है। यानी वो लोग कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, जिनके दिलों में अल्लाह की मखलूक का प्यार होता है, वो जो है वो फिर बेखुदी जो है वो जो कैफियत जिसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नाम दिया है, वो एक मुआशरा, यानी कच्ची मिट्टी से पक्की ईंटें बनाना और पक्की ईंटों से मजबूत किले तामीर करने का जो अमल है उसको रूहानी अलकेमी या अलकेमी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है अपने अंदर की कमियों को दूर करने का। मैं इसको टेक्निकली बयान करने की कोशिश करूंगा। जो एस्ट्रोलॉजी और इल्मे आदाद की रूह से या इल्मे जो है वो अफलाक की रूह से जिसको हम देखते हैं उसकी टर्म में भी बात करूंगा और थोड़ा सा इन जनरल टर्म्स भी बात करूंगा। मैंने बारहा वीडियो में जिक्र किया कि जो बॉडी है उसके 3 मेजर हिस्से होते हैं, द बॉडी, द सोल, द स्पिरिट। बॉडी मिट्टी से बनती है, उसके सारे आज़ा हैं वो मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी से मिट्टी हो जाती है, तो किसी भी हाल में मिट्टी से मिट्टी हो जाती है। रूह इटर्नल है, वो ऊपर से आती है, इल्लियीन से आती है या सिज्जीयीन से आती है, वहीं वापस चली जाती है। स्पिरिट, जिनका ताल्लुक स्पिरिट्स, जिसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिज्म से है। दुनिया ये समझती है कि स्पिरिचुअलिज्म का ताल्लुक जिस्म से है, जिस्मानी पढ़ाइयों से, विरदों से, वजीफों से। रूहानियत का कोई ताल्लुक नहीं। रूहानियत मंजिल का नाम है, विरद वजीफे उस रास्ते को हमवार करने का जरिया है, जरिए मंजिल नहीं हुआ करते। यानी आपने एक मंजिल पे जाना है, आप एक बस पे सवार हैं तो बस आपकी मंजिल नहीं है, जहां उस बस ने लेके जाना है वो मंजिल है। और अगर मंजिल को भूल के आप बस से प्रेम करने लग जाएंगे तो जरिए से प्रेम करेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। अब आ जाते हैं जी इसके ऊपर कि अलकेमी का एक लफ्ज़ जो है ये इस्तिआरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है शऊर और रूह की बेदारी। जिस तरह धातों में एक खासियत पैदा कर दी जाती है जिससे वो सोना बन जाती हैं, इसी तरह इंसान के अंदर एक खासियत पैदा कर दी जाती है जिससे वो पारस बन जाता है। वो जिसको छूता है उसको सोना कर देता है। ये ऐसा अमल है जो इंसान के अंदर हकीकी बेदारी को पैदा करता है। ये ऐसा अमल है
جو انسان کے اندر ایسی کیمیا گری کرتا ہے کہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ دنیا میں آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے کب آنا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس نے اسی وقت آنا ہے، لیکن دنیا سے جانا اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے۔ اب آپ دنیا سے جاتے ہوئے فرعون بن کے جائیں، شداد بن کے جائیں، نمرود بن کے جائیں، یا کوئی درویش بن کے جائیں، کوئی صوفی بن کے جائیں، کوئی عابد زاہد کلندر بن کے جائیں، یہ آپ کے اختیار میں۔ آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، آپ کے اندر کی تڑپ، آپ کے اندر کی لگن اللہ سے جڑنے کی، وہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر کی آواز سنی، جس کو ضمیر کہتے ہیں، جس کو جو ہے وہ فرسٹ کال آف ہارٹ کہتے ہیں، جس کو وجدان کہتے ہیں، انٹویشنز کہتے ہیں، اس کی آواز کو سنی تو آپ کو راستہ اللہ دیتا جائے گا۔ اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا، ہر شخص کے اندر اللہ نے ولایت کا راز رکھ کے بھیجا ہے، ہر شخص کے اندر اللہ نے روحانیت کا راز رکھ کے بھیجا ہے۔ آپ اس کو نہیں جو ہے وہ کھوجتے تو آپ کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اگر اس الکیمی کو، اس کیمیا گری کو سمجھا جائے تو یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا عمل ہے، انسان کے اندر کی تبدیلیاں۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اپنے اندر کی دنیا میں اللہ شاہ رگ کے قریب ہے، اپنی شاہ رگ تک جانا ہے، بس اپنی شاہ رگ تک کا سفر صدیوں پہ محیط ہو سکتا ہے اور بعض اوقات لمحوں سے بھی کم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا سفر خود طے کرنا ہے، اپنے آپ کو جاننا، اپنی صلاحیت اور اپنی جڑ سے جڑنا، یعنی اپنی روٹ تک پہنچنا جو ہے وہ ایک عمل کہلاتا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکلی میں اشارہ دے دیتا ہوں، یعنی نامعلوم سے معلوم تک کا، اور لا شعور سے شعور تک کا، اور لا شناسی سے خود شناسی، اور خود شناسی سے خدا شناسی تک کے سفر کو الکیمی یا روحانی کیمیا گری کہتے ہیں۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں، جیسے میں نے کہا تھا دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ، 3 حصے ہیں۔ اللہ کا اپنا عدد 66، 6 اور 6 12، 2 جمع 1 3۔ قرآن پاک میں اللہ نے 12 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ 3 بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ جب انسان اس تیسری سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اسی 3 سٹیجز کا ذکر جس کی خودی میں، فلسفہ خودی میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، انہی 3 سٹیجز کے 3 ٹیکنیکل نام ہیں۔ زوڈے کنسلٹنسی میں اس کو دا سیٹرن سٹیج کہتے ہیں۔ پہلی خود آگاہی، یعنی انسان کے وجود میں جیسے کہا جاتا ہے کہ 2 خالی پیالے ہیں، ایک میں روشنی ہوتی ہے، ایک میں اندھیرا ہوتا ہے، دونوں خالی ہیں، بھرنا آپ نے، کرنا آپ نے۔ جیسے جاپان کی کہاوت ہے کہ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور بچی نے پوچھا تھا اپنے دادا سے کہ کون سا بھیڑیا طاقتور ہے، تو انہوں نے کہا تھا وچ یو فیڈ، جس کو آپ پرورش کریں گے۔ یہ حصہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، سیٹن سٹیج، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ مایوسیاں، روشنی نہ ہونا، اندھیرے، جذبات محبت سے دور، دھوکہ دہی، زندگی کی ہر نیگیٹیوٹی جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے، زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو ایمانداری سے اپنا احتساب کرنا ہوتا ہے، کہاں آپ غلط ہیں، کہاں آپ صحیح ہیں، اپنے اندر کیا غلطیاں ہیں، ان کی شناخت ایمانداری سے۔ یہ پہلی سٹیج ہے، خود احتسابی، اپنے آپ کو اطاعت الہی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ضبط نفس کے تابع کرتے ہوئے، خود احتسابی۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنا کہ کیا ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر جب ہم ایمانداری سے اپنی شناخت کو جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس پہلی سٹیج کو کہا جاتا ہے ڈارک نائٹ آف مائنڈ، سیٹن کی سٹیج۔ دوسرا اس مرحلے میں جب آپ اپنا ایمانداری سے احتساب کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، پھر آپ ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دا لیونر سٹیج۔ لیونر سٹیج یعنی گرہن، یہ
جیسے جیسے آپ کا وقت اپنا احتساب کرتے ہوئے خود احتسابی ضبط نفس میں گزرتا ہے، دنیاوی فکروں سے آہستہ آہستہ آپ بالا ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی روح کے اندر کہیں روشنی موجود ہے۔ وہ جو اندھیرے کی پرتیں آپ کے اندر تھیں، وہ جو مایوسیاں تھیں، وہ راستہ چھوڑنا شروع کرتی ہیں۔ جس طرح چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو روشن نظر آتا ہے، اس طرح انسان اللہ کی نور کو، جس کے بارے میں اللہ نے کہا واللہ نور السماوات والارض، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے۔ وہ روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر انسان اللہ کی روشنی کا عکاس بنتا ہے اور آہستہ آہستہ اسپرچول اویکننگ کی طرف، ایک روحانی بیداری کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر کے جو ٹاکسک جو ہے وہ چیزیں ہیں، اس کے اندر کے ٹاکسنز جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، اس کے اندر کا زہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تاریکی روشنی میں بدلنا شروع ہوتی ہے۔ انسان کی ایگو، ضبط نفس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایگو اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ روشنی اس کے اندر کی تاریکی کو مٹا دیتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے وہ کون ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی خدمت۔ وہ اسپرچول باڈی سے، اسپرچول پاور سے اس کی آشنائی ہوتی ہے، اس کی ملاقات ہونا شروع ہوتی ہے، اس کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ دیدار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھر اگلی سٹیج ہوتی ہے، وہ روشنی مزید بڑھنا شروع کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دی سن سٹیج۔ یہ ایک اعلیٰ ترین کنجیکشن بنتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اللہ کا نور اس کی باڈی میں روشن ہوتا ہے، پہلے ستارے کی طرح، پھر چاند کی طرح، پھر سورج کی طرح اس کے اندر اللہ کا نور جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، مزین ہو جاتا ہے وہ اللہ کی صفات سے، وہ اللہ کے نور سے نوری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب انسان کے اندر وہ نور آ جاتا ہے، وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سیلف پیوریفیکیشن یا تزکیہ نفس کی منزلوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور یہاں سے آگے روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے پھر لامتناہی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ مٹیریل ورلڈ کے کنیکشن میں اس کی آخری سٹیج ہوا کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نائٹ آف دا کانشیس۔ یہ نائٹ آف دا کانشیسنیس یا نائٹ آف دا کانشیس اس کو کہتے ہیں۔ یہ انسان کے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، یہ انسان کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور روحانی بیداری، اسپرچول اویکننگ کے آگے راستوں پہ چلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر وہ منزل آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی دکھ ہے۔ یہ لا خوف کی منزل سے مزین ہو جاتا ہے، اور اب اس کی روشنی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ اب اس کی روشنی کسی چیز سے ادھار لی ہوئی نہیں ہوتی، یعنی اس کا جنریٹر ایک دفعہ چل جاتا ہے، پھر اپنی طاقت سے انرجی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ نہ صرف خود روشن ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں الکیمی ایک روحانی اعتکاف کا نام ہے۔ الکیمی ایک ایسی گائیڈنس کا نام ہے، ایسے سلسلے کا نام ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان خالق کے قریب ہو جائے تو مخلوق اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں، لیکن اس عمل کے دوران کسی روحانی گائیڈ یا مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو ہے وہ سلسلے کو طے کر چکا ہو۔ اس کی گائیڈنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ روحانی انقلاب بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس کی مکمل گائیڈنس نہ ہو اور بغیر رستے کے اس کے اوپر چلا جائے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ اس سلسلے سے جڑ جائیں، خود احتسابی سے شروع ہو کے اور اپنی خودی اور خود آگاہی تک پہنچ جائیں، تو پھر آپ ایک کامل انسان بنتے ہیں، اور پھر کامل انسان مل کے ایک اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔ کوشش ناظرین ہم نے یہ کی تھی کہ اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی دیں۔ اگر ہمیں جو ہے وہ آپ نے اپنی رائے سے نوازا اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے پذیرائی دی تو اس کے اوپر مزید کام کریں گے۔
ورنہ جتنا کر لیا ہے اتنا بہتر ہے۔ اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رکھے، آپ سدا سلامت رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔